मसीह यस्सु के नाम में आप सबको सलाम। हमने आमिर का और नाजिया का काफ़ी वेट किया कि वो आ जान, असी एक गीत गाइए जिनको खुदा ने जोड़ा है, लेकिन यह हो गए ने थोड़े जे लेट। हुण असी कलाम के बाद गावांगे, ठीक है? तो कलाम के बाद हम इन्हें वेलकम करेंगे और दुआ तो हमने इनके लिए की है, और हमारा ईमान है कि जो दुआएं हमने की हैं ये दुआएं इनकी ज़िंदगी के अंदर बड़ा फल लेकर आएंगी, क्योंकि जब खुदा के लोग दुआ करते हैं, खुदा अपने लोगों की बातों को मिट्टी में नहीं मिलने देता। खुदा उनकी बातों को उसी तरह से लेता है जिस तरह से एक बाप अपने बेटे की बात की ऑनर करता है, रिस्पेक्ट करता है। आमीन। सो मेरे साथ निकालिए पहला शमूएल। ये बड़ा एक संजीदा पैगाम है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। बड़ी तवज्जो चाहिए मुझे आपकी, ताकि आप इस मैसेज को अपने अंदर जज़ब कर सकें, इसको अपने अंदर रख सकें। ये बड़ी खास बात है और मौजूदा पाकिस्तान की कलीसियाओं के लिए ये एक जलता हुआ पैगाम है जिसकी हमें ज़रूरत है। अगर हम इसको सुने, इसको ईमान से अपनी लाइफ के अंदर कबूल करें, तो ये हमारी ज़िंदगी के अंदर ब्लेसिंग को लेकर आएगा। शमूएल की पहली किताब, उसका 4 बाब और उसकी 20वीं और 21वीं आयत खुदावंद के कलाम में से तिलावत करेंगे। खुदावंद के जिंदा कलाम में लिखा है, और उसके मरते वक्त उन औरतों ने जो उसके पास खड़ी थीं उसे कहा, मत डर, क्योंकि तेरे बेटा हुआ है। पर उसने ना जवाब दिया और ना तवज्जो की, और उसने उस लड़के का नाम यकबुद रखा और कहने लगी कि हशमत इस्राएल से जाती रही, इसलिए कि खुदा का संदूक छीन गया था और उसका खुसर और खावंद जाते रहे थे। सो उसने कहा कि हशमत इस्राएल से जाती रही, क्योंकि खुदा का संदूक छीन गया है। आमीन। मेरे अजीजों, मैं जब कभी भी इस पैसेज को पढ़ता हूं, मैं रो पड़ता हूं। मैं अपने जज्बात को काबू में नहीं रख पाता, मैं अपने जज्बात के ऊपर कंट्रोल नहीं रख पाता और मेरी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। इस पैसेज का जो पस मंजर है वो बड़ा अजीब है। खुदा ने शमूएल से, जो कि एक बच्चा था, खुदा ने उससे कलाम किया और खुदा ने उससे बातें की। आप इस वाक़े को जानते हैं कि खुदा ने शमूएल को आवाज दी, वो उठ के एली काहिन के पास चला गया। एली काहिन ने कहा, बेटा मैंने तो नहीं तुझे बुलाया। जब वो दोबारा आवाज सुनता है, वो फिर एली काहिन के पास जाता है। एली काहिन ने कहा कि बेटा मैंने तो तुझे नहीं बुलाया। तीसरी बार एली काहिन उससे कहता कि अगर अब भी तुझे खुदा की आवाज आए तो तू कहना कि फरमा तेरा बंदा सुनता है, और फिर खुदा तुझसे बोलेगा। और उसने उसको गाइड किया और वो चला गया। तीसरी बार जब खुदा ने उसको पुकारा तो उसने कहा कि फरमा तेरा बंदा सुनता है। खुदा ने उससे बड़ी खतरनाक बातें की जो कि एली काहिन के खानदान के खिलाफ थी। और वो बातें क्या थी? अगर इसके पिछले चैप्टर में चले जाएं, 3 बाब में, उस दिन में एली पर सब कुछ जो मैंने उसके घराने के हक में कहा है, 12वीं आयत से। अब खुदा शमूएल से बात कर रहा है। उस दिन मैं एली पर सब कुछ जो मैंने उसके घराने के हक में कहा है शुरू से आखिर तक पूरा करूंगा, क्योंकि मैं उसे बता चुका हूं कि मैं उस बदकारी के सबब से जिसे वो जानता है। एली जानता है, एली को यह पता था। जो बात खुदा शमूएल को बता रहा है, एली को ऑलरेडी ये चीजें पता थी। शुरू से आखिर तक पूरा करूंगा, क्योंकि मैं उसे बता चुका हूं कि मैं इस बदकारी के सबब से जिसे वो जानता है हमेशा के लिए उसके घराने का फैसला करूंगा, क्योंकि उसके बेटों ने अपने ऊपर लानत बुलाई और उसने उनको ना रोका। इसीलिए एली के घराने की बाबत मैंने कसम खाई है कि एली के घराने की बदकारी ना तो कभी किसी ज़बिये से साफ होगी, ना हदिये से। कितना सख्त कलाम! और किसके लिए है? खुदा के काहिन के, जो उस वक्त का काहिन है। खुदा का हाथ उसके मुखालिफ है, खुदा का हाथ उसके घराने के खिलाफ। और खुदा ने शमूएल से, जो कि एक यंग लड़का था, खुदा ने उससे कलाम किया कि मेरा हाथ एली के घराने के खिलाफ है और जो कुछ मैंने करने का फैसला कर लिया है अब उसको कोई तब्दील नहीं कर सकता। कोई हदिया, कोई नजराना, कोई ज़बिया, कोई दुआ एली के लिए सुनी नहीं जाएगी। मैं रिजेक्ट कर दूंगा उन ज़बियों को, मैं रिजेक्ट करूंगा उन दुआओं को, मैं रिजेक्ट करूंगा उन हदियों को जो इस मद में गुजारे जाएंगे कि खुदा इन पर अपना रहम जारी कर दे। ऐसा नहीं होने वाला। और जो वाकया हमने अभी पढ़ा है, ये एली की बहू है, फिनहास की ये बीवी है। इसके जो दोनों बेटे एली के, खुदा क्यों इनके मुखालिफ था? क्योंकि जब लोग अपनी कुर्बानी खुदा के हजूर लेकर आते थे तो इन्होंने एक पंजानुमा सह शाखा बना रखा था। ये रास्ते में से ही कुर्बानी के ऊपर झपट पड़ते थे और उसका अच्छा गोश्त का पीस बीच में से निकाल लेते थे। ये बिल्कुल ऐसे था कि कोई शख्स हदिया लेके आ रहा है और एक बंदा रास्ते में से आधा हदिया छीन ले और कहेगा बाकी का खुदा के हजूर गुजरान दे। लोगों को घिन आनी शुरू हो गई थी खुदा के हजूर कुर्बानी गुजराने थे, क्योंकि वो ये समझते थे कि रास्ते में उसके बच्चे खड़े होंगे एली के और वो हमसे कुर्बानी का कुछ हिस्सा छीन लेंगे, हमारी कुर्बानी को भी खराब करेंगे। और खुदा को ये चीज शदीद नागवार गुजरी
خدا کو غصہ تھا اس بات کا کہ جو چیز میری ہے وہ کسی انسان کے لیے کیسے ہو سکتی ہے، جو جلال میرا ہے اس کو کوئی انسان کیسے لے سکتا ہے۔ اور پھر یہ جنگ کرنے کے لیے جاتے ہیں، فلسطی حملہ کرتے ہیں، ایلی کاہن پیچھے بیٹھا ہوا ہے اور جنگ چل رہی ہے، 4000 لوگ مر جاتے ہیں اسرائیلیوں کے۔ یہ لوگ واپس آتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے بندے کیسے مر گئے، ہمیں تو فلسطینیوں کو مار دینا چاہیے تھا، ہم نے کئی بار فلسطینیوں کو مارا ہے، اب کیا ہوا، اب خدا کیوں ہمارے ساتھ جنگ نہیں کر رہا۔ ان میں سے ایک بندے نے مشورہ دیا، ایسا کرو عہد کے صندوق کو جنگ میں لے آؤ، عہد کے صندوق کو میدان جنگ میں لاؤ، اور جب عہد کا صندوق میدان جنگ میں آئے گا تو فلسطی پچھاڑ کھائیں گے، ہم فتح پائیں گے۔ یہ وہ مشورہ جات ہیں جو خدا کی مشورت کے بغیر دیے جاتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں، ہماری کلیسیاؤں میں، ہمارے گھرانوں میں کئی ایسے لوگ ہیں جن کا خدا سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن وہ بڑے بڑے مشورے دیتے ہیں، آپ ایسا کر لیں، آپ ایسا کر لیں، آپ ایسا کر لیں، خدا کا غضب آپ پر سے ٹل جائے گا۔ اس بندے نے یہ مشورہ دیا، خدا کا ہاتھ اسرائیل کے خلاف ہے، خدا کا ہاتھ ایلی کاہن کے، جو کہ ان کا کاہن ہے، ان کا لیڈر ہے، اس کے گھرانے کے خلاف ہے۔ اور ایسا نہیں کہ صرف ایلی کے جو بیٹے تھے وہی بدکار تھے، بنی اسرائیل قوم بدکاری کے اندر زندگی گزار رہی تھی، اور وہ خدا کو ڈسگریس کرتے تھے، خدا کو ڈس آنر کرتے تھے۔ جب جب کوئی قوم، جب جب کوئی گھرانہ، جب جب کوئی خادم یا کلیسیا خدا کو ڈسگریس کرے گی، وہ خود ڈسگریس ہوگی۔ اور ہوا کیا، جب وہ عہد کے صندوق کو لے کر گئے، ایلی کاہن کے دونوں بیٹے بھی اس جنگ کے اندر مر گئے اور عہد کا صندوق بھی چھین گیا۔ جس عہد کے صندوق کی وجہ سے وہ فخر کر رہے تھے کہ ہم فلسطینیوں کو ماریں گے، عہد کا صندوق ہی چھین گیا۔ اور ایک بندہ وہاں سے بھاگا چلا آ رہا ہے بیڈ نیوز لے کے، اس نے آ کے خبر دی، اس نے کہا ہزاروں ہزار بندے ہمارے مر گئے ہیں، ایلی کاہن کے بیٹے بھی مر گئے ہیں، اور سب سے بری خبر یہ ہے کہ خدا کے عہد کا صندوق بھی چھین گیا۔ اور سب لوگ چلانے لگے، رونے لگے، ماتم کرنے لگے، کیونکہ بنی اسرائیل قوم یہ جانتے تھے کہ عہد کا صندوق کیا ہے، انہیں اس چیز کی اہمیت کا پتہ تھا، انہیں اس چیز کی افادیت کا پتہ تھا کہ عہد کے صندوق کی بنی اسرائیل قوم کے اندر موجودگی کی ریزن کیا ہے، اور اس کا فائدہ کیا ہے، اس کی بلیسنگ کیا ہے، اس کی برکت کیا ہے، اور اس کا چھن جانا بنی اسرائیل کے لیے کس قدر نقصان دہ ہے، اور اس کے چھن جانے کی وجہ بھی انہیں پتہ تھا۔ اور ایلی کاہن جب وہ ہلڑ سنتا ہے، اس کا دل بے چین ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے۔ جب وہ لڑکا اس تک پہنچتا ہے، وہ اس سے کہتا ہے کہ میرے بیٹے جنگ کا احوال بتا مجھے۔ وہ بے چین تھا، اس نے کہا تیرے دونوں بیٹے مر گئے۔ وہ بیلنس میں رہا، تو اپنی جگہ پر موجود رہا، کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، 98 سال کا بزرگ ہے اور کافی بھاری وجود کا شخص ہے۔ اس نے اس سے کہا تیرے دونوں بیٹے مر چکے ہیں۔ اس کو دھچکا تو لگا، لیکن وہ برقرار رہا، متوازن رہا۔ لیکن دوسری بات جب اس نے سنی تو اس کا توازن بگڑ گیا۔ اس نے کہا خدا کے عہد کا صندوق بھی چھن گیا ہے۔ لکھا ہے وہ پچھاڑ کھا کے گرا، اس کی گردن ٹوٹ گئی، مر گیا۔ وہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکا۔ اور جب یہ خبر اندر اس کی بہو تک پہنچی، جس کو درد ذیل لگا تھا، جو بچہ جننے کے قریب تھی، جب اس تک یہ خبر پہنچی، اس نے بیٹا تو ڈیلیور کیا۔ جو عورتیں وہاں پر تھیں انہوں نے کہا کہ تو گھبرا مت، خدا نے تجھے بیٹا دیا ہے۔ لکھا ہے اس نے ان کی باتوں پر توجہ نہ دی، اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے کہا حشمت اسرائیل سے چلی گئی، خدا کی حضوری اب اسرائیل پر نہیں ہے، خدا ہمارے ساتھ نہیں ہے، خدا نے ہمیں چھوڑ دیا ہے، اب خدا کی پروٹیکشن ہمیں میسر نہیں۔ اسرائیل کے درمیان اس چیز کی سمجھ موجود تھی، اسرائیل کے لوگوں کو پتا تھا جب عہد کا صندوق ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ خدا ہمارے ساتھ نہیں۔ خدا کا جو عہد ہمارے ساتھ ہے، خدا کی جو بلیسنگز ہمارے ساتھ ہیں، اب ہمیں وہ نہیں ملیں گے۔ عہد کے صندوق کا چھن جانا اس بات کی گمازی ہے کہ خدا اب ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ اور اس نے اسی وقت اپنی جان دے دی۔ 2 بار اس نے یہ لفظ دہرائے، حشمت اسرائیل سے جاتی رہی۔ اسرائیل کی حشمت کیا ہے؟ اسرائیل کی ڈگنیٹی کیا ہے؟ خدا۔ ایک مسیحی شخص کا فخر کیا ہے؟ خدا کی حضور، یسوع مسیح کا خون جو اس پر ہے، یہی اس کا فخر ہے۔ کیا اس کی خوبصورتی، کیا اس کا قد کاٹ، کیا اس کی دولت، کیا اس کی گاڑیاں، کیا اس کے بنگلے، کیا اس کے ویزے، یہ سب چیزیں اس کا فخر ہے؟ نیور۔ ایک مسیحی کے لیے فخر یہ ہے میں یسوع میں ہوں، یسوع مجھ میں ہے، میں اس میں زندگی بسر کرتا ہوں۔ اور بنی اسرائیل قوم کا فخر یہ تھا، بنی اسرائیل قوم کا فخر یہ تھا کہ خدا ان کے لیے جنگیں لڑتا تھا، خدا ان کے دشمنوں کو مغلوب کرتا تھا۔ اور جب خیمہ سے نکل کر وہ صندوق میدان جنگ میں لایا گیا تو فلسطی ڈر گئے تھے، فلسطی گھبرا گئے تھے۔ انہوں نے کہا اتنے بڑے دیوتاؤں کا مقابلہ کون کرے؟ لیکن فلسطینیوں کو یہ پتا نہیں تھا کہ خدا کا صندوق یہ اٹھا تو لائے ہیں، لیکن خدا اسرائیلیوں کی فیور میں نہیں، آج خدا ان کے مخالف ہے۔ اور فلسطینیوں نے کہا کہ ہم ان کی غلامی میں نہیں رہیں گے، ہم چاہے مر جائیں لیکن ہم لڑیں گے۔ اور وہ لڑے اور وہ فتح پا گئے۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ فلسطی بڑے زور آور تھے، وہ خدا کے عہد کا صندوق چھین سکتے تھے۔ عہد کے صندوق کو تو کوئی ٹچ بھی نہیں کر سکتا خدا کی مرضی کے بغیر۔ عزا نے اس کو صرف سپورٹ دینے کی کوشش کی تھی، وہی مر گیا تھا۔ فلسطی لے تو گئے تھے عہد کے صندوق کو، لیکن خدا نے ان کی بینڈ بجا دی تھی۔ اس قدر اذیت
کے اندر مبتلا کر دیا تھا فلسطینیوں کو کہ فلسطین رونے پہ مجبور ہو گئے تھے اس دیوتا کے آگے تو ہماری چلنی کچھ نہیں، ہمارے دیوتا تو کچھ بھی نہیں۔ پہلے وہ بڑا فخر میں اس صندوق کو لے کر گئے اور دجون دیوتا کے ساتھ رکھ دیا، کہنے لگے لو جی ہمارا دیوتا بڑا ثابت ہوا جس نے یہوہ خدا کو مغلوب کر لیا ہے۔ بڑا فخر کر، ہو سکتا ہے اس رات پارٹی ہوئی ہو، بڑا فخر کیا انہوں نے، اور ناچے ہوں، گائے ہوں، شرابیں چلی ہوں، اور اسرائیلیوں کی شکست پر انہوں نے بڑے بڑے بگل بجائے ہوں، لیکن اگلی صبح جب انہوں نے عبادت کرنے کے لیے گیٹ کھولا تو ان کا دیوتا اونھے منہ پڑا تھا۔ انہوں نے کہا ہے یہ کیا ہوا؟ پھر اس کو اٹھایا، اگلے دن جب آئے تو اس کے ہاتھ بھی کٹے ہوئے تھے، سر بھی کٹا ہوا تھا، اور پھر ان کو گلٹیاں نکلنی شروع ہو گئی، اس قدر بھیانک پھوڑے نکلنے شروع ہو گئے، موت مانگنے لگے۔ اور جب اپنے بڑوں سے مشورہ کیا انہوں نے کہا یہ کس خدا کا تم صندوق لے آئے ہو؟ تمہیں پتہ نہیں اس نے قوموں کے ساتھ کیا کیا ہے؟ کون ہے جو یہوہ قدوس کے آگے کھڑا رہ سکتا؟ آمین۔ تم بے وقوف لوگ ہو جو تم ان سے عہد کا صندوق چھین لائے، ان کو مارتے ادھر ہی چھوڑ دیتے، یہ جو چیز تم لے آئے ہو اس کو تم ہینڈل نہیں کر سکتے۔ اسرائیل کو تو خدا نے چھوڑا ہی، لیکن جہاں خدا پہنچا، جس پر وہ فخر کر رہے تھے کہ ہم بنی اسرائیل کو مغلوب کر کے آئے ہیں، خدا نے بتایا کہ پتر اج میں انہاں دے نال نہیں سا تے ہن میں تہاڈے مخالفاں تے مقابلہ کرو میرا۔ کوئی اس کے سامنے کھڑا نہ رہ سکا، ترلے لینے لگے کس طرح سے اس عہد کے صندوق سے جان چھڑائیں۔ حشمت اسرائیل سے، یہ تو ان کا حال تھا، لیکن اسرائیل سے وہ ڈگنیٹی جاتی رہی۔ یاد رکھیں جب ایک مسیحی سے خدا کا مسا ہٹ جاتا ہے وہ عام ہو جاتا ہے، وہ ایک عام شخص ہو جاتا ہے۔ سمسون کس قدر قدرت والا شخص تھا، ایک ہڈی سے 1000 بندے کو مار دیتا ہے۔ کوئی کلیشنکوف اس کے ہاتھ میں نہیں تھی، کوئی بہت بڑی تلوار اس کے ہاتھ میں نہیں تھی، وہ کسی ٹینک کے اندر نہیں بیٹھا ہوا تھا جس میں سے گولے مار مار کے اس نے 1000 بندے مار دیے۔ صرف ایک ہڈی سے اس نے 1000 سپاہیوں کو مارا۔ ایک عام آدمی کو بھی نہیں مارا، سپاہیوں کو مارا جو کہ ٹرینڈ لوگ۔ سنیں یہ بات، ایک عام آدمی کو مارنا آسان بات ہے، ایک ٹرین فوجی کو مارنا جو ٹرینڈ ہے اس کو مارنا بہت مشکل ہے۔ سمسون نے 1000 ٹرینڈ بندوں کو مارا ہے، فوجیوں، اور مارا کس سے؟ ایک گدھے کی جبڑے کی ہڈی سے۔ کیوں مار دیا اس نے؟ کیسے مار لیا اس نے؟ کیونکہ خدا کا ہاتھ اس پر۔ حشمت والا خدا، غیور خدا، قدرت والا خدا، جلالی خدا، قدوس خدا جس کی مانند اور کوئی نہیں، وہ اس کے ساتھ تھا۔ کون تھا جو اس کے ہاتھ سے اس ہڈی کو چھینتا، اور کون تھا جو اس کے وار سے اس کو بچاتا؟ فلسطینیوں کو ہی مار رہا تھا سمسون، اور فلسطی ہی یہ صندوق چھین کے لے گئے۔ کیوں لے گئے؟ کیونکہ خدا کی مرضی تھی کہ خدا ادھر چلا جائے، اور خدا انہیں بتایا کہ میں کون ہوں، میری قوم بھی میری وجہ سے ہی اس قدر غیور ہے، میں ان کا غیور خدا ہوں۔ جب میں ان کے ساتھ نہیں تو وہ عام لوگ ہیں، لیکن جہاں کوئی میرے سے ٹکر لے گا میرا سامنا کوئی نہیں کر سکتا۔ سمسون فخر میں تھا، اس نے پورا پھاٹک ہی اکھیڑ لیا، بڑے بڑے اس کے کمال کے قصے ہیں، لیکن اس نے کیا کیا؟ اس گریس کو جو خدا نے اس کو دی تھی، وہ عہد جو خدا نے اس کے ساتھ باندھا تھا، اس نے اس کو ڈسگریس کیا۔ اس نے اس خدمت کو، اس کالنگ کو حقیر جانا جس کام کے لیے خدا نے اس کو بلایا تھا، جس عہد میں خدا نے اس کو باؤنڈ کیا تھا، اس نے اس عہد کو توڑ دیا۔ اس کے پیدا ہونے سے پہلے اس کی ماں کو بتایا تھا کہ کوئی نشاور چیز تو نے نہیں پینی، نہ اس کے بال کٹانے ہیں، اس کو کوئی نشاور چیز نہیں دینی، اس کو ان چیزوں سے دور رکھنا، یہ میرا نذیر ہے۔ اور جب اس نے اس عورت کی محبت میں گرفتار کر لیا اپنے آپ کو، اور اس عورت کے حسن پہ فریفتہ ہوا، تو اس عورت نے، چونکہ وہ فلسطینیوں کی عورت تھی اور وہ ان کے ساتھ ملی ہوئی تھی، اس نے راز معلوم کیا، مجھے بتا تیری طاقت کا کیا راز ہے، عام آدمی تو ایسا نہیں کر سکتا، تو کیسے کر لیتا ہے یہ؟ اس نے اس کو ٹالا، کئی بار غلط چیزیں بتائیں، اور جب وہ کہتی تھی فلسطین تجھ پہ چڑھ آئے، وہ ان کو پکڑتا تھا، مارتا تھا، اور وہ بھاگ کھڑے ہوتے تھے۔ لیکن اس بار اس نے سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ اس نے کہا میرے بالوں میں راز ہے طاقت کا، کیونکہ یہ وہ عہد ہے جو خدا نے میرے ساتھ باندھا، میرے پیدا ہونے سے پہلے ہی میں خدا کا نذیر ہوں، میرے یہ بال اس بات کی ضمانت ہے کہ خدا نے میرے ساتھ عہد باندھ رکھا ہے۔ اور جب وہ سویا اس عورت نے اس کے بال کاٹ دیے، جب بال کاٹ دیے تو عہد ٹوٹ گیا، جب عہد ٹوٹ گیا تو حشمت سمسون سے الگ ہو گئی، خدا کی برکت سمسون سے الگ ہو گئی، سمسون ایک عام آدمی ہو گیا۔ اور جب فلسطی اس پر آئے تو وہ عورت نے اس کو جگایا، اس نے کہا سمسون اٹھ، فلسطی تجھ پر چڑھ آئے۔ وہ اٹھا، اس نے کہا میں پہلے کی طرح انہیں پھر ہلاک کروں گا، ماروں گا، کدھر ہے فلسطی؟ لیکن اس کو پتا ہی نہیں تھا کہ خدا مجھ سے جدا ہو چکا ہے، خدا مجھ سے الگ ہو گیا ہے، خدا نے مجھے چھوڑ دیا ہے، خدا پیچھے ہٹ گیا مجھ سے۔ اور پھر وہی فلسطی جو ہر بار اس سے مار کھا کے بھاگتے تھے، انہوں نے اس کو اریسٹ کر لیا، اس کو پکڑ لیا، اس کی آنکھیں نکال دی اور اس کو غلام بنا کے اپنے ساتھ لے۔ آج بہت سی کلیسیاں ہیں پاکستان کے اندر جہاں خدا نہیں، بہت سے پاسبان ہیں جن کے ساتھ خدا نہیں، وہ بڑے بڑے القاب اپنے ساتھ لگا رہے ہیں، بڑے بڑے نام اپنے ساتھ لگا رہے ہیں، بڑی بڑی گاڑیوں میں گھوم پھر رہے ہیں، خدا ان کے ساتھ نہیں ہے۔ بہت سی کلیسیاں ہیں، بڑی بڑی عمارتیں ہیں، اس پر انہیں فخر ہے، فخر کر رہے ہیں، ہماری
بلڈنگ کے اندر ماربل لگا ہوا ہے, ہم نے ایسے واش روم بنا دیے کہ کوئی اندر جاتا خوش ہو جاتا ہے, واہ جی واہ کیسا واش روم. گراؤنڈیں ہیں, بچوں کے کھیلنے کا ہم نے انتظام کر رکھا ہے, ہم نے یہ کر دیا, ہم نے یہ کر دیا. ان چیزوں پر فخر ہے کہ ہمارے چرچ کی ڈیکوریشن کتنی اچھی ہے. انہیں اس چیز کی فکر ہی نہیں کہ یہاں تو خدا ہے ہی نہیں, یہاں تو خدا ہے ہی نہیں. اس کی بیوی کیوں مر گئی فنہاس کی, ایلی کاہن کیوں یہ خبر سن کے مر گیا, گر گیا پیچھے, اپنا توازن نہ برقرار رکھ سکا, کیونکہ اسے پتا تھا کہ اس کی اہمیت کیا ہے. آج موجودہ کلیسیا کو اس کی اہمیت کا کوئی احساس نہیں. تو کہلاتا زندہ ہے, تو ہے مردہ. تو مجھ سے سرما لے, تو مجھ سے پوشاک لے تاکہ تیری برہنگی ڈھانکی جائے. میرے عزیزو, آج کا جو پاسٹر ہے, اگر آپ اس سارے واقعے کو بڑے دھیان سے سٹڈی کریں تو اس میں سب پہ ٹاپ لیول پہ آپ کو لیڈرشپ نظر آئے گی جو کلیسیائی لیڈرشپ ہے. تباہی آتی یہاں سے ہے, تباہی ہمیشہ لیڈرشپ سے آتی, چاہے وہ کوئی قوم ہے. اگر بادشاہ گمراہ کرنے والا اور زناکاری کرنے والا, شراب نوشی کرنے والا, عیاش بادشاہ کسی قوم پر آ جائے گا, وہ قوم کو تباہ کر دے گا. بنی اسرائیل کی تاریخ ہے یہ, اور دنیا کی قوموں کی تاریخ ہے. جب عیاش بادشاہ آپ پر حکمرانی کرنا شروع کر دے گا, نیچے تک ٹریول کرے گی بدکاری, کیونکہ وہ فیسیلیٹیٹ کرے گا اپنے لوگوں کو کہ وہ بھی بدکاری کریں, اور لوگ اس کو دیکھ کے ہمت پکڑیں گے کہ اگر ہمارا بادشاہ یہ کر سکتا ہے ہم بھی یہ کریں. اسی طرح اگر کسی چرچ کے اندر کوئی خادم خدا کے کلام کے اگینسٹ چل رہا ہے تو وہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے, اور وہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کر رہا ہے کہ وہ گناہ کی طرف راغب ہوں, گناہ کی طرف جائیں. اگر کوئی خادم دنیا دار ہے تو اس کی کلیسیا روحانی کیسے ہو سکتی؟ اگر کوئی خادم دنیا کی چیزوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے, اس کی کلیسیا کیسے روحانی چیزوں کی بھوک اور پیاس رکھے گی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. خادم نے اپنی کلیسیا میں اناؤنسمنٹ کی, اس نے کہا آپ کو شرم نہیں آتی کہ میرے پاس گاڑی نہیں؟ سوچیں, اس کو یہ نہیں ہے کہ آپ کو اس چیز سے شرم نہیں آتی کہ آپ پاکرو سے معمور نہیں. آپ کیوں نہیں دعا کرتے پاکرو کے لیے؟ آپ کیوں نہیں دعا کرتے خدا کی نعمتوں کے لیے؟ آپ کیوں نہیں دعا کرتے کہ ہم گواہی دیں؟ آپ کیوں نہیں لوگوں کو ون کرتے مسیح کے لیے؟ آپ کیوں نہیں جا کے اپنی گواہی کو لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے؟ وہ یہ نہیں کہہ رہا, اس چیز سے شرم نہیں دلا رہا, وہ اس چیز سے شرم دلا رہا ہے کہ میں آپ کا خادم ہوں, میرے کو گڈی کوئی نہیں. ایسے خادموں پر جتنے بھی ہم ان کے لیے شرمندگی محسوس کریں کم ہے, کیونکہ یہ لوگ خدا کے نام کو جلال دینے والے نہیں, بلکہ یہ اپنی تن آسانی ڈھونڈ رہے ہیں خدمت میں, اپنے آپ کو ایزی کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں, اور جتنا زیادہ اپنے آپ کو ایزی کرتے جا رہے ہیں کلیسیا 100 گنا اور ایزی ہوئی جا رہی ہے, کیونکہ اس کو ہدیے سے طے یقین سے سروکار ہے. وہ کلیسیا کو ٹیچ نہیں کرنا چاہتا. اگر وہ کلیسیا کو ٹیچ کرے گا تو کلیسیا اس کو گرے بان سے پکڑ لے گی کہ بھائی آپ نے تو میں یہ بتایا تھا, خدا بھی یہ کر رہے. وہ کلیسیا کو اس لیے ٹیچ نہیں کرتا تاکہ کلیسیا غافل رہے. وہ ان کو دعاؤں پر لگائے رکھتا ہے کہ آپ میرے سے صبح دوپہر شام ٹیلی فون پہ دعائیں کرائیں, اور ہر بار جب دعا کریں گے آپ نے پیسے دینے ہیں, کیونکہ میں خدا کا خادم ہوں. یہ وہ ڈکار گیا ہے, ہدیے وہ ڈکار گیا, سب کچھ وہ کھائے جا رہا ہے. کلیسیا غریب ہے, جسمانی طور پر بھی غریب ہے, روحانی طور پر بھی غریب. حشمت اسرائیل سے جاتی رہی. آج کلیسیاؤں کے اندر خدا نہیں ہے, یہ افسوسناک حالت ہے. اگر 100 کلیسیاؤں کو آپ ایک طرف رکھیں تو 98 کی حالت ایسی ہے جہاں خدا نہیں ہے, جہاں پہ ایک سسٹم ہے, جہاں پہ ایک نظام ہے, جہاں پر دھوکہ دہی ہے. سنڈے کو جمع ہو جاؤ, تالیاں بجاؤ, کئی سو رہے ہیں, کئی تالیاں بجا رہے ہیں, کوئی ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں. واٹ از دس؟ یہ عبادت ہے. جب خدا نہیں ہوتا تو آوازاری ہوتی, خارج کر رہا کوئی سیر کھرک رہا, کسی نیندر آ رہی, کوئی موبائل ہی نہیں بند کر رہے. میں نے ایسا بھی دیکھا ایک دفعہ فون آ جائے, چلو بند کر دو یار, آ ہی جا رہا ہے, میں عبادت چاہ, ہاں اور تو ٹھہر کے فون کری. یہ انتہائی بےہودہ حرکت. اگر آپ کو بہت ہی زیادہ ضروری فون آ رہا ہے, میں آپ سب سے زیادہ بزی, جتنی فون کالیں مجھے آتی ہیں شاید کسی کو بھی نہیں آتی ہوں, تانوں سارے ملا کے جنہیں آتی ہیں انہیں مینوں آنی, لیکن میرا فون بند ہے, کیونکہ جتھے میں بیٹھا اتنے خدا ہے. آمین, پریز دی لارڈ. اگر فون آپ کا آن رہ بھی گیا, کوئی پتہ نہیں میرا آن ہو گیا ہے, کمیز چھپایا دب کے آن ہو گیا جیک, لیکن آئے گا میں فوری طور پہ اس کو بند کروں گا. میں ادھر ہی فون نہیں سننا شروع کر دوں, ادھر ہی فون سن رہے ہیں, ادھر ہی بچوں سے کھیل رہے ہیں, نال دے نو بھی کہہ رہے ہیں کہ دے میرا بچہ کڈا سونا. اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ جہاں ہم بیٹھے ہیں یا خدا کی حضوری ہے یا خدا کا تخت ہے, لیکن جب تخت لگا ہی نہیں ہوا تو بتانا کیا بتانا ہے. وہاں تو گیم ہو رہی ہے, سنڈے گیم, جہاں لوگ آ کے جمع ہوئے ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں, اور لوگ اپنا ٹائم پاس کر رہے ہیں, اور ان کے دل میں یہ شیطان خیال ڈال رہا ہے آج بڑی برکت آ رہی ہے. اگر خدا کے جلال کی آپ کو سمجھ آئی ہے تو تبدیلی کہاں ہے ہماری لائف میں؟ کرائسٹ کا کریکٹر ہمارے اندر ہے ہی نہیں. ہماری تو یہ بھوک اور پیاس ہونی چاہیے کہ خداوند تو میرے اندر سے نظر آ. میں 20 سال سے بپتسمہ لے کے بیٹھا ہوا ہوں, میری لائف میں تو کوئی ایسی چیز ہے نہیں جو تجھ سے مطابقت رکھتی ہو. میری لائف تو اس کے اپوزٹ جا رہی. روئیں, چلائیں, ماتم کریں اس بات کے لیے کہ ہم میں خدا نظر نہیں آتا. اسٹیفنس کو جب سنسار کرنے لگے, اس کو مار رہے تھے, عدالت کے اندر اس کے اوپر خدا کا جلال تھا, اور جب اس کو مار رہے تھے کہنے لگے یہ تو کوئی فرشتے کی طرح لگ رہا ہے. ہمیں اس سے کہا خداوند یہ گناہ ان کے ذمہ نہ لگانا. یہ الفاظ کس نے بولے تھے؟ یسوع مسیح نے صلیب پر کہا تھا, اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے. اسٹیفنس وہی الفاظ بول رہا تھا اپنے مرتے ہوئے جو کرائسٹ نے بولے تھے. اس کا مطلب ہے کہ خدا کے پاک روح نے اسٹیفنس کو ہولڈ کر رکھا تھا.
آج ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ 30 35 سال سے چرچوں کے اندر بیٹھے ہیں، وہی سگریٹ نوشی، وہی گالیاں، وہی گندی زبان، وہی غلیظ سوچیں، وہی غلیظ ارادے. تبدیلی ہمارے اندر نہیں آئی کیونکہ ہمارے اوپر خدا کی حضوری ہے ہی نہیں. چرچز کے اندر آج کچھ نہیں ہے. کیا یہ بات آپ کو خوش کر رہی ہے؟ بتائیں مجھے، اس سے خوشی مل رہی ہے آپ کو؟ یہ بات افسوسناک ہے. اور پرانے عہد میں تو لوگ اپنے کپڑے پھاڑ لیتے تھے ایسی خبریں سن کر، سر میں راکھ ڈال لیتے تھے، وہ ماتم کرتے تھے کہ یہ ماتم کرنے والی بات ہے. آج ہمارے لوگ فخر محسوس کرتے ہیں. آج ہم اپنے چرچ کو مادی طور پر بڑا اسٹیبلش کر رہے ہیں، مادی طور پر بہت اسٹیبلش کر رہے ہیں، لیکن کبھی بھی پاسبان اس چیز کے لیے لوگوں کو تعلیم نہیں دیتا کہ آپ خدا کے لیے بھوکے پیاسے ہو. یہ ساری چیزیں تو کچھ بھی نہیں ہیں. بلڈنگ آپ جتنی مرضی بنائیں، صرف ایک زلزلے کی مار ہے، وہ ایسے کر کے ہوتا ہے سب کچھ نیچے. بالا کوٹ میں جب زلزلہ آیا تھا، بڑے بڑے عالی شان گھر تھے وہاں پہ، چند سیکنڈ کا کھیل تھا وہ، چند سیکنڈ کا کھیل، سب کچھ تلپٹ ہو گیا، سب کچھ بدل گیا، زمین کے اندر دھنس کے لوگ، اور کئیوں کی لاشیں بھی نہیں ملی. چند سیکنڈ کی کہانی. جن چیزوں پہ ہم فخر کر رہے ہیں، حشمت اسرائیل سے جاتی رہی کیونکہ اسرائیل میں بدکاری تھی. آج کلیسیا کے اندر بدکاری ہے، چرچ کے اندر بدکاری ہے. ہم پاکیزگی کے خواہاں نہیں ہیں. ہم خدا سے نہیں کہتے خدا میری سوچوں کو پاک کر، میرے خیالوں کو پاک کر، میری زندگی کو پاک کر، اور یہ پاکیزگی خدا ہمیں دے گا. لیکن جب ہم ہر جگہ پر خدا کو ڈسگریس کریں گے، خدا کس طرح ہمیں آنر دے گا؟ جب ہم خدا کی عزت نہیں کر رہے تو خدا کو کیا پڑی کہ وہ ہماری عزت کرے؟ خدا بھی ہمیں چھوڑ دے گا ہمارے حال پہ. رومیو کے خط کے اندر لکھا ہے ان کو ایسی سمجھ کے تابع کر دیا ہے، بے وقوفی کی حرکتیں کرتے پھریں، ناپسندیدہ. رومیو کے خط کے اندر پولوس کہتا ہے کہ وہ عورتیں عورتوں کے ساتھ روسیائی کر رہی ہیں، مرد مرد کے ساتھ. یورپ بھرا پڑا ہے گیز کے ساتھ، لیسبینز کے ساتھ، اور وہ چرچ میں بھی بیٹھے ہوئے، چرچ ان کو پروٹیکٹ کر رہا ہے. بیوی اپنے شوہر کو چھوڑ جاتی، سنگل مدر وہاں پہ مشہور ہو گئی بڑی، سنگل مدر کو چرچ سپورٹ کر رہا ہے. کبھی اس بیٹی کو بٹھا کے پوچھا کہ پتر تیری شادی چلی کیوں نہیں؟ کبھی نہیں پوچھتے. اس کو کہتے تیرا بندہ تو نہیں رہنا چاہتی، اٹس اوکے، تو اپنے بچے کو پال، چرچ پیسے دے. سنگل مدر. اور اس پر فخر ہے آج یورپ کو. وہ کہتے ہیں جی ہم انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہے ہیں، ہم کسی کی دل آزاری نہیں چاہتے. کیا اب حالت یہاں تک آ گئی ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کو یہ بھی نہ سمجھائیں کہ بیٹا شادی ایک ایسا بندھن ہے جس کو خدا نے جوڑا ہے، جس بندھن میں خدا نے تمہیں بائنڈ کیا ہے، اس کی رسپیکٹ کرو. چرچ بیٹھا ہوا ہے. ہمارے جو مسیحی بیٹے اور بیٹیاں ہیں، 1 مہینہ ان کی شادی نہیں چل رہی. آئی ایم سوری ٹو سے. ہیلو جی بیٹا، بھائی صاحب دعا کریں کہ میرا نا کیس لگا ہوا ہے عدالت میں، میں اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، وہ بڑی میرے منت ترلے کر لے، لیکن میں نہیں اب اس کے ساتھ رہوں گی. بھائی صاحب آپ دعا کریں. میں کہا میں بیٹا کس چیز لیے دعا کراں، عدالت سے تو پہلے ہی چلی گئی. پاسبانوں کو اپنی فیور میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آج آپ دیکھیں خدا کی حضوری کلیسیاؤں میں نہیں ہے، اسی لیے آج گھرانوں کے اندر بھی تباہی ہے. کون سا گھرانہ ہے جہاں پہ امن ہے؟ بتائیں مجھے ذرا. 100 گھرانے نکال کے لے ہیں، 99 میں لڑائی جھگڑا ہوگا، سر پھاڑ رہے ہوں گے ایک دوسرے. ریزن کیا ہے؟ خدا نہیں ہے ان کی لائف میں. آپ خدا سے کبھی جدا نہیں ہو سکتے. یاد رکھیں خدا نے آپ کی پرسنالٹی کے اندر ایک ایسی بھوک رکھی ہے، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ کیا، جب تک خدا آپ کو نہیں مل جاتا. پرندہ جب تک فضا میں نہیں نہ اڑ لیتا اس کو چین نہیں آتا. مچھلی اگر پانی میں ہے تو سکون کے اندر. مچھلی کو آپ پانی میں دیکھیں ایسے جا رہی، ادھر جا رہی، ادھر جا رہی، ادھر مست ہے، کیونکہ وہ اس ماحول میں ہے جس کے اندر رہنے کے لیے وہ بنائی گئی ہے. میں اور آپ خدا کی حضوری میں رہنے کے لیے بنائے گئے ہیں. اگر خدا کی حضوری میں ہم نہیں ہیں، ہم تباہ ہو جائیں گے. دماغی توازن لوگ کھو بیٹھے ہیں، پاگل ہو گئے، کیونکہ انہوں نے اس ویکیوم کو کس طرح بھرنے کی کوشش کی؟ خوبصورت عورتوں سے، شراب سے، نشے سے. یہ پتہ نہیں کی بے چینی لگی ہے. میری جان تو اندر ہی اندر کیوں گری جاتی ہے؟ تو کیوں بے چین ہے؟ یہ زبور نویس کہتا ہے. یہ ویکیوم ختم نہیں ہوتا جب تک خدا نہیں ملتا. اور جو لوگ اس کو دوسرے طریقوں سے بھرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو مار لیتے ہیں، لیکن یہ ویکیوم پھر بھی نہیں ختم ہوتا. میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے. ہاللیلویا. پیالہ اس کا لبریز ہوتا ہے جو خدا کی حضوری میں بیٹھتا ہے. یہ ویکیوم خدا ختم کرتا ہے، یہ خلا خدا پور کرتا ہے. اور داؤد کو اس کا تجربہ ہے. داؤد نے کہا میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے، وہ میرے سر پر تیل ملتا ہے. پیالے لبریز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جتنی اس کی کیپیسٹی ہے اس سے زیادہ اس کے اندر سٹف ہے، باہر چھلک رہا ہے. خدا کی حضوری کا تجربہ ایسا تھا اسے کہ اس کی خوشی باہر نظر آتی تھی. لوگ کہتے تھے یار داؤد کیسی ورشپ کا ہے. عہد کے صندوق کی واپسی کا بھی ذکر ہے، لیکن وہ دوسرے سیمول میں. داؤد لے کر آتا ہے واپس، لیکن جس طرح وہ لے کر آیا وہ طریقہ کار غلط طریقہ کار. بڑا خوبصورت بیل گاڑی سجائی گئی، بڑے لوگوں کو اچھی اچھی پوشاکیں سلوا کے دی گئی، پورا ایک جتھا، 100 لوگ ادھر 100 لوگ ادھر، ادھیا نے ہور ٹوپیاں پائیں، ادھیا نے ہور ٹوپیاں پائیں، بگل پکڑے ہوئے، خوشی کا سما، اور جھنڈیاں پکڑی ہوئی، اور عورتیں کھڑی ہوئی، بندے کھڑے ہوئے وہاں پر کہ جی عہد کا صندوق ابھی تھوڑی دیر میں آ جائے گا. یہ کون سا طریقہ ہے خدا کی حضوری کو لانے کا؟ یہ آرٹیفیشل طریقہ ہے جس کو خدا پسند نہیں کرتا. خدا ایسے نہیں آتا. آج یہاں پر پاسٹر سیمینار ہو رہے ہیں جگہ جگہ پہ، وہ سارے پادری ایک دوسرے نال لگ دین، انہوں نے جمع نہ کی حضوریاں نہیں. 100 پادری کٹھے کر لیا، وہ پادری اپنی تصویراں کھینچی جا رہے.
سن کو اپنی میں مری گیا سا، میں اتھے گیا سا، دیکھو بھائی صاحب سیمینار کرایا، دیکھو شرم کرنی چاہیے ایسے پادریوں جو خدا کے گھر میں آ کے خدا کے نام پہ کٹھے ہو کے خدا کی انسلٹ کرتے ہیں. شرم کریں وہ لوگ، کیونکہ انہیں خدا کی غیرت نہیں. اس بات کو یاد رکھیے، ایسے کبھی خدا واپس نہیں آئے گا، خدا کی حضوری کبھی واپس نہیں آئے گی. خدا انتظار کرتا ہے ان لوگوں کا جو خدا کی مرضی کے مطابق خدا کے حضور جھکتے ہیں. خدا آنا چاہتا ہے. اور بڑا بینڈ باجا بج رہا تھا، وہ ایک فیسٹیول تھا وہاں پہ، عہد کا صندوق آ رہا ہے جی داؤد کے شہر میں، اور داؤد بھی ریڈی تھا کہ لو جی یہ کام ہو رہا ہے، خدا آ رہا ہے. لیکن جیسے ہی تھوڑی سی ٹھوکر لگی، عہد کا صندوق پیچھے کی طرف آیا، اوزا نے اس کو پکڑنے کی کوشش کی کہ کہیں نیچے نہ گر جائے، وہیں پہ مر گیا. اور پورا جو ان کا فیسٹیول تھا وہ ایک عجیب سی دہشت کے اندر سارے لوگ مبتلا ہو گئے، پیچھے ہو گئے، سارے ڈر گئے کہ جس عہد کے صندوق کو لا رہے ہیں واپس وہ تو بندے مارن ڈے. داؤد یہ بات جانتا تھا کہ یہ کیا ہوا ہے. اس نے وہیں پہ ایک فیملی کے پاس اس عہد کے صندوق کو رکھوا دی، عبید ادوم کے گھر. خدا نے اس کو برکت دی، اس کے گھرانے کو. پھر دوبارہ واپس لے کر آئے، لیکن اس بار طریقہ فرق. اس بار ورشپ ہو رہی تھی کاہنوں کے کندھوں پر، بیلوں پر نہیں، کاہنوں کے کندھوں پر، جس طرح خدا چاہتا ہے. کئی بار ہم اس طرح سے خدا کی پرستش کر رہے ہوتے ہیں جیسے خدا نہیں چاہتا. پرستار سو اینڈ سو آ گئے جی، پرستار ورشپ ہو رہی ہے، یہ بچے آئے ہیں، یہ ہمارے لیے قابل احترام ہے، لیکن خدا کی حضوری سے زیادہ نہیں. مجھے انکل منور نے پہلے ہی کہا تھا کہ بھی جدوں آن گے نہ ہو تو اسی کو خوشی کا گیت گاواں گے، اس لیے کہ بھی یہ ہمارے بچے ہیں، ان کو خدا نے جوڑا ہے اور یہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے. اگر یہ تھوڑا سا پہلے آ جاتے تو ہم شروع میں ہی یہ کام کر لیتے، لیکن کسی وجہ سے لیٹ ہو گئے، ہم بعد میں یہ کر لیں گے. ہمیں اس چیز کی سمجھ ہونی چاہیے. ایک پرستار کا انتظار ہو رہا ہے، وہ پرستار کیسا ہے جو عبادت میں لیٹ ہو گیا؟ سمجھ رہے ہیں آپ یہ بات؟ پرستار کون ہوتا ہے جی؟ وہ جڑا ایک دفعہ اپنے محبوب دی جھلک دیکھ لے تے بس اوتھے ہی سٹل ہوئے، کہندا دوبارہ آئے گی کھڑکی چ، ماں آلو دے پرونٹھے پکا کے گھر ڈیک رہی، میرا لال کدوں آئے گا. وہ پرستار ہے. عورت کا پرستار، اس کی یہ حالت ہے کہ اس کو ہوش بوش ہی کوئی نہیں کہ مجھے بھوک لگی. تو خدا کے پرستار 3 گھنٹے لیٹ آ رہے ہیں. شرم کریں وہ لوگ جو اپنے آپ کو پرستار کہتے ہیں اور 3 گھنٹے لیٹ آتے ہیں اور کہتے ہیں جی ٹریفک پھنس گئی سی. او بھائی آپ کو پتا ہے ہم نے اسلام آباد سے لاہور جانا ہے، سویرے ہی نکلو تاکہ ٹائم پہ اتنے پہنچ جاؤ. خدا دی تے انسلٹ نہ کرو. اور جو کوائر وہاں پہ بیٹھی ہوتی جس کا لینا دینا کوئی نہیں، وہ گا گا کے اپنی تھوک سکھا رہے ہیں، انہیں تھوکی سوک جاندی گلے دی گا گا کے کہ جی پرستار نے ہونا ہے. وہ پرستار نے آگے انہوں نے سائڈ تے لا دینا، چلو جی. وہ پھر پریکٹس کراتا لوگوں کی، ایکسرسائز کراتا، کھڑے ہو جائیں، ہاللویا ہاتھ کھڑے کریں. ہن وہ تے فریش آیا اسی چ تے 6 گھنٹے تے پہلے جڑے لوگ بیٹھے نے وہ بیچارے پھوکٹ ہو چکے، طاقت کوئی نہیں، پیاس لگی کسی کو، کسی کے بھوک لگی، کسی کا بلڈ پریشر لو جان دے، روٹی نہ کھان دی. اور وہ کہہ رہا آپ کو خدا کی غیرت نہیں ہے، آپ خدا کی پرستش نہیں کرتے، یہ کیسی کلیسیا ہے، ان کو گیت بھی نہیں گانے آتے. وہ بندہ اٹھ گیا، وہ خدا دے بندے تو 3 گھنٹے لیٹ ہیں، شرم کر. بڑے بڑے نام ہیں، پوسٹروں کے اوپر بڑے بڑے القاب لگائے ہوئے، لیکن انہیں پتہ نہیں کہ ہم خدا کو ڈسگریس کر رہے ہیں، ہم خدا کی انسلٹ کر رہے ہیں. میں اس سے زیادہ گیت نہیں گا سکتا یا گا سکتا، بس میں اتنی گاؤں گی، میری اتنی ہی کمٹمنٹ. میں نے آگے بھی جانا، میرا آگے بھی ایک فنکشن ہے. چلو جی. پرستار، جب ہم خدا کی رسپیکٹ ہی نہیں کر رہے، خدا اپنی برکت کیسے چرچ میں لے لے؟ بتائیں مجھے. کنونشن رکھ کر پادری بھاگا پھر رہا، پوسٹر چھپان جا رہے ہیں، بینر چھپان جا رہے ہیں، فیملیاں نو مل رہا، خدا نو مل ہی نہیں رہا. فیملیاں نو مل رہا، او جی ادھر آ جاؤ جی، ادھر آ جاؤ جی، پاجی تسی آنا، تسی بس لے کے آنا، بس والے کو کرایہ دے رہا، یہ کر وہ کر فلاں، سارا انتظام کر لیا اس نے، خدا سے ملے. سیالکوٹ کنونشن جب شروع کی تھی، سیالکوٹ کنونشن جب شروع کی تھی تو جان ہائیڈ اور اس کے ساتھی دعا میں بیٹھے ہوئے تھے. دعا 1 مہینہ دعا کرتے رہے، روتے رہے خدا کے حضور، روتے رہے روتے رہے روتے رہے. اے خداوند مہربانی کرنا، تو وزٹ کرنا، اے خداوند تو اس جگہ پر آنا، گناہگار لوگوں کو ملنا، ان کے دلوں کو توڑنا، گناہگار لوگ توبہ کریں. روتے رہے روتے رہے. اور جب سیالکوٹ کنونشن شروع ہوئی، وہ آج تک ہے. اس لیے وہ بلڈنگ اتنی پرانی ہے، اس لیے وہ کام اب تک چل رہا ہے کہ اس کی بنیادوں کے اندر راست بازوں کے، ایمانداروں کے آنسو ہیں. اسی لیے آج تک وہ بلڈنگ کھوکھلی ہونے کے باوجود بھی کھڑی ہے، کسی نہ کسی طرح سے اس کی ایگزسٹنس ہے. ہم کیوں اس بات کے لیے نہیں خدا کے زور ہوتے کہ خداوند ہماری کلیسیا میں موزے نہیں ہو رہے، خداوند تو ہماری کلیسیا میں آ، خداوند تو میرے گھرانے میں آ، خداوند تو میری زندگی میں آ، خداوند مجھے ویسا بنا جیسا تو ہے. حشمت اسرائیل سے جاتی رہی. اس سارے پیریڈ کے اندر جو اگلا سارا واقعہ ہے وہ ساؤل کا واقعہ. ساؤل بادشاہ بنتا ہے، کس طرح وہ داؤد کے مخالف ہو جاتا ہے، کس طرح وہ کوشش کرتا ہے کہ جی میں یہ سب کچھ کروں. وہ ایک لمبی بات ہے، آپ اس کو ضرور پڑھ سکتے ہیں. دیکھیں اس کے واپس لانے کا طریقہ، یہیں پہ میں اس کو ختم کروں. تب داؤد گیا، 2 سیموئل 6 باب اور اس کی 12ویں آیت سے پڑھتے ہیں. اور داؤد بادشاہ کو خبر ملی کہ خداوند نے عبید ادوم کے گھرانے کو اور اس کی ہر چیز میں خدا کے صندوق کے سبب سے برکت دی. کیوں برکت دی خدا نے؟ اس میں خدا کا عہد ہے، خدا کا کلام ہے.
جب وہ ان کے گھر میں پہنچا، خدا کا کلام جس گھر میں چلا جاتا ہے، جس زندگی میں چلا جاتا ہے، بہاریں لگ جاتی ہیں. آمین. اور جس زندگی میں خدا کا کلام نہیں، وہاں بنجر پن ہے، آوازاری ہے، گالیاں ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں، نشہ بازی ہے، بے چینی ہے، غربت ہے، افلاس ہے، رنج ہے، علم ہے، ٹینشنز ہیں، پرابلمز ہیں، کیونکہ وہاں خدا کا کلام نہیں اور اس کا سلوشن ان کے پاس کوئی نہیں. وہ جو بھی سلوشن ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں وہ غلط ہوتا ہے. قرضہ تو آنے کو پٹھان کو پھاڑ لینے، قرضہ لانا ہے تو پٹھان کو پھاڑ لیا، دوڑی مشکل جو پھانسی. پٹھان نے تو رقم اتھے رکھنی، سود لئی جانا، اصل رقم اس کی وہی ہے، سود لیے جا رہا. جس بندے کے پاس خدا کی حکمت نہیں اور عقل نہیں، وہ بے وقوفی کے فیصلے کرتا ہے اور اپنی زندگی کو تباہ کر لیتا. عبید ادوم کو برکت اس لیے ملی خدا کے صندوق کے سبب سے. تب داؤد گیا اور خدا کے صندوق کو عبید ادوم کے گھر سے داؤد کے شہر میں خوشی خوشی لے آیا. اور ایسا ہوا کہ جب خداوند کے صندوق کے اٹھانے والے 6 قدم چلے تو داؤد نے ایک بیل اور ایک موٹا بچڑا ذبح کیا. کاہنوں نے اٹھا لیا ہے اور اب قربانیاں شروع ہو گئیں. آج کیا آپ بیل اور بچڑوں کی قربانیاں دیں گے؟ آپ گھٹنے ٹیکیں گے، آپ راتوں کے پہروں میں جاگیں گے، آنسو بہائیں گے اور اپنے بدن کی قربانی خداوند کے حضور پیش کریں. خداوند تیرا شکر ہو، تو میرے گھرانے میں ہے. تیرا شکر ہو میری فیملی میں ہے. خداوند تیرا شکر ہو تو میرے ساتھ ہے. خداوند تیرا شکر ہو تیرا ہاتھ مجھ پر ہے. ہاللیلویا. اور آگے لکھا ہے اور داؤد خداوند کے حضور اپنے سارے زور سے ناچنے لگا. غور سے سنیں اس ورڈ کو. کتنے زور سے جی؟ سارے زور. ہے کون یہ اسرائیل کا بادشاہ. تھوڑی دیر کے لیے عمران خان کو ہی اپنے مائنڈ میں لے آئے. وزیر اعظم ہے، اس کی ڈگنیٹی ہے، اس کے پیچھے آگے پیچھے گارڈز ہیں، اور جہاں اس نے جانا ہوتا ہے کئی کئی کلومیٹر تک پہلے ہی صفایا ہو چکا ہوتا ہے، تو وہاں پہ کوئی عام آدمی آ بھی نہیں سکتا. VVIP پروٹوکول ہے اس کا. لیکن وہ شخص اس ہوش میں نہ ہو کہ یہ جو لوگ ہیں یہ کون ہے. اس کا دھیان خدا کی طرف ہے. اپنے سارے زور سے ناچنے لگا اور داؤد کتان کا فوت پہنے تھا. سو داؤد اور اسرائیل کا سارا گھرانہ خداوند کے صندوق کو للکارتے اور نرسنگا پھونکتے ہوئے لائے. اور جب خداوند کا صندوق داؤد کے شہر کے اندر آ رہا تھا تو ساؤل کی بیٹی میکل نے کھڑکی سے نگاہ کی اور داؤد بادشاہ کو خدا کے حضور اچھلتے اور ناچتے دیکھا. اس کی بیوی دیکھ رہی ہے اوپر سے. سو اس نے اپنے دل ہی دل میں اسے حقیر جانا. اس نے کیا جانا جی؟ اس کو حقیر جانا. اور وہ خداوند کے صندوق کو اندر لائے اور اسے اس کی جگہ پر اس خیمے کے بیچ میں جو داؤد نے اس کے لیے کھڑا کیا تھا رکھا. اور داؤد نے سوختنی قربانیاں اور سلامتی کی قربانیاں خداوند کے آگے چڑھائیں. اور جب داؤد سوختنی قربانی اور سلامتی کی قربانیاں چڑھا چکا تو اس نے رب الفاج کے نام سے اس کو برکت دی. اور اس نے سب لوگوں یعنی اسرائیل کے سارے انبوں کے مردوں اور عورتوں دونوں کو ایک ایک روٹی اور ایک ایک ٹکڑا گوشت اور کشمش کی ایک ایک ٹکیا بانٹی. پھر سب لوگ اپنے اپنے گھر چلے گئے. تب داؤد لوٹا تاکہ اپنے گھرانے کو برکت دے. اور ساؤل کی بیٹی میکل داؤد کے استقبال کو نکلی اور کہنے لگی کہ اسرائیل کا بادشاہ آج کیسا شاندار معلوم ہوتا تھا، جس نے آج کے دن اپنے ملازموں کی لونڈیوں کے سامنے اپنے آپ کو برہنہ کیا جیسا کوئی بانکا بے حیائی سے برہنہ ہو جاتا ہے. داؤد نے میکل سے کہا یہ تو خداوند کے حضور تھا جس نے تیرے باپ اور اس کے سارے گھرانے کو چھوڑ کر مجھے پسند کیا. داؤد نے پکی لائی انہوں. داؤد نے بڑا سالڈ جواب دیتا. تیرا پیو بھی بادشاہ سی، وہ ساؤل سی، کہ خدا نے انہوں ریجیکٹ کیتا سی کیونکہ وہ بڑی آن بان شان والا بادشاہ سی. میں وہ بادشاہ نہیں، میں بادشاہ دے بادشاہ دا غلام ہوں. ہاللیلویا. میں اس کا ملازم ہوں اور اس کے سارے گھرانے کو چھوڑ کر مجھے پسند کیا تاکہ وہ مجھے خداوند کی قوم اسرائیل کا پیشوا بنائے. آمین. سو میں خداوند کے آگے ناچوں گا. میں سٹیپ بیک نہیں کروں گا، میں ناچوں گا، بلکہ میں اس سے بھی زیادہ ذلیل ہوں اور اپنی ہی نظر میں نیچ ہوں گا. اور جن لوڈیوں کا ذکر تو نے کیا ہے وہی میری عزت کریں گے. آمین. آمین. جب آپ خدا کے لیے ڈسگریس ہونے کے لیے تیار ہیں تو خدا آپ کی عزت بڑھانے کے لیے تیار ہے. سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ حشمت اسرائیل سے جاتی رہی، لیکن اسرائیل میں حشمت لوٹ کر واپس بھی آئی. اور اس کو واپس لانے والے کون لوگ ہیں؟ جو خدا کی عزت کرتے ہیں، جو خدا کی غیرت رکھتے ہیں، جو خدا سے محبت کرتے ہیں، جو خدا سے پیار کرتے ہیں. دعا کریں کہ پاکستان میں ایسے خادم اٹھیں جن کے قصے آئندہ آنے والی صدیوں میں بتائے جائیں. آمین. یہ تاریخ کو بدل دینے والے خادم ہوں. دعا کریں، اپنے بچوں کے لیے دعا کریں کہ خداوند ان سے ایسی خدمت لے جن سے خدا کا جلال ظاہر. حشمت اسرائیل سے جاتی رہی، لیکن حشمت اسرائیل میں واپس بھی آئی. جاتی کیوں رہی؟ یہ باتیں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں بائبل میں. واپس کیوں آئی اس کو بھی آپ ڈیٹیل سے خود پڑھ سکتے ہیں. بہت سی باتیں میں نے بھی آپ کو بتائی. جب کلیسیا کے اندر خدا کو عزت نہیں دی جاتی، لوگوں کو عزت دی جاتی، فلانی فیملی ناراض ہو کے نہ چلی جائے. کسی کی انسلٹ نہ کریں، بدتمیزی کسی سے نہ کریں، لیکن اگر کوئی کلام کے خلاف چل رہا ہے اور ایج لینے کی کوشش کر رہا ہے تو خادم کا یہ کام ہے کہ وہ سکھائے اور بتائے کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا. بجائے اس کے کہ یار ہے 20,000 دے یہ کی پھر چلی جانی ہے تو میرا تو بجٹ ٹائٹ ہو جانا.
बाजी तुसी ठीक कह रहे हो, यही गलत नहीं। उससे क्या होगा? खुदा खुश हो जाएगा बड़ा उससे? खुदा खुश नहीं होगा। खुदा के लिए ये इंसल्ट है कि उसके घर में बेइंसाफी की जाए। याकूब के खत में लिखा है जो लोग सोखे हैं, फिट फाट है, उनके लिए आगे बेंच रखे, उनके लिए अलग सिस्टम है, और जो बंदा बेचारा गरीब है, दया की नहीं देता, हदिया नहीं देता, उन्हें पूछता ही कोई नहीं। ये खुदा की बेइज्जती है। जिन लोगों को खुदा अपने खून से खरीदा है, आप उनको पैसों से नाप रहे हैं। एक खादम जब किसी को देखता है अपनी कलीसिया को, तो उन्हें पैसे नजर नहीं आने चाहिए, उन्हें क्राइस्ट दा ब्लड नजर आना चाहिए, उसे यीशु मसीह का खून नजर आना चाहिए। क्योंकि जब खुदा आपको देखता है तो वो पैसों से नहीं देखता, आपको गुर्बत से नहीं देखता, वो देखता है इन सब के ऊपर मेरे बेटे का लहू है, ये मेरे बेटे और बेटियां हैं। और एक पासवान कैसे इससे हट के सोच सकते? एक पासवान कलीसिया का बाप है, कलीसिया के ऊपर हेड बनाया उसको खुदा ने, उसके अंदर भी गैरत होनी चाहिए कि वो पैसों से लोगों को ना तोले, उनके स्टेटस से, उनकी जॉब से, उनकी दायकी से उनको ना तोले, बल्कि वो मसीह के खून में उनको रख के देखे, और जो गलत है उसको गलत कहे, जो ठीक है उसको ठीक कहे। हशमत खुदा की वजह से, हमारी ग्रेस खुदा की वजह से। आइए अपनी आंखों को बंद। मैं पाई साहब से गुजारिश करूंगा, पास्टर शाहिद आरिफ साहब से, कि आज की सारी बरकत के लिए खुदा उनकी शुक्रगुजारी करें। आइए मेरे से शुक्रगुजारी करना शुरू कि हमारा खुदा हमारी इज्जत को बढ़ाना चाहता है। यीशु ने कहा जो मेरी खिदमत करता है मेरा बाप उसकी इज्जत करे। आइए खिदमत के लिए अहद कीजिए उसके पास, आइए अपनी जिंदगी उसे दे दे, ताकि उसकी हशमत, उसका जलाल हमारी जिंदगियों से जाहिर हो, ताकि मसीह हम में दिखाई दे, हम जिंदा ना रहे बल्कि मसीह हम में जिंदा रहे। वो जलाल जो खुदा के है, वो इज्जत जो खुदा की है, फकत खुदा को मिलनी चाहिए। खुदावंद आसमानी बाप, आज शाम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। इज्जत तेरी है, जलाल तेरा है, कुदरत तेरी है, तू करोबियों पर तख्त नशीब, अज़ल से अब तक तू ही खुदा है। तेरी मान का कोई था ना है और ना होगा, तू अकेला कुद्दूस खुदा है। अदल और सदाकत तेरे तख्त की बुनियाद है। लाखों लाख कुदसी तेरे हजूर मौजूद रहते हैं। खुदावन आसमान के मुकद्दसीन वो बुजुर्ग अपने ताज तेरे कदमों में डाल देते हैं और सारी इज्जत सारा जलाल तुझे देते हैं। हम भी अपने आप को झुका देते हैं तेरे हुजूर में, पानी की मानद बहा देते हैं तेरे हुजूर में, और तुझे चाहते हैं, तेरे सिवा और कुछ नहीं चाहते। हमारी जिंदगियों में तू जलाल पा। वो सब कुछ जो इंसानी है, वो सब कुछ जो नफसानी है, वो सब कुछ जो शैतानी है, हमारी जिंदगियों से जाता रहे। बाप, वो सब कुछ जो रूहानी है, जो आसमानी है, हमारी जिंदगियों में दिखाई दे। खुदा तेरी मिन्नत करते हैं, खुदा तेरी हशमत, तेरा जलाल, जैसे इस्राइल के साथ खुदा सरीहा तौर पर लोग देखते थे, इस कलीसिया के साथ देखे, इन जिंदगियों के साथ देखे, इस इलाके में तेरा जलाल सरीहा। हालेलुया, प्रेज गॉड। खुदा अपनी खुली आंखों से तेरा जलाल देखे, तुझे देखे, तेरा चेहरा चमके, तेरा जलाल जाहिर हुए। खुदा हम तुझे चाहते हैं, तेरे सिवा किसी को नहीं चाहते। आज जलाल पा खुदा, आज जिंदगियों में जलाल पा। हम तुझे दावत देते हैं खुदा, तेरी मिन्नत करते हैं, अपने आप को तेरे हुजूर में सरेंडर करते हैं। खुदा तेरे हुजूर में झुका देते हैं, मान लेते हैं हर तरह का गुनाह, हर तरह की बुराई, हर तरह की बदी, हर तरह की बदकारी, हर तरह की बुराई जो हम में पाई जाती है खुदा, मसलूब कर दे है खुदा। हम तेरी मिन्नत करते हैं, शरीर के ऊपर इनको खींच देते हैं यीशु नाम से। बाप हम पर रहम कर, अपने बेटे यीशु के खून से ठोकर पाक और साफ कर दे, ताकि कोई गुनाह, कोई नापाकी, कोई नाराजगी हमें ढूंढने में से भी ना पा सके खुदा। क्योंकि तूने नबी की मार्फत कहा था, मैं बर्फ से ज्यादा सफेद कर दूंगा, बर्फ खून से ज्यादा उजला कर दूंगा। खुदा तेरी मिन्नत करते हैं, जिंदगियों को पाक और साफ कर दे, ताकि तेरा जलाल आए, पाकीज़गी में चले, तेरे कभी हाथ के नीचे रहे, ताकि वक्त पर सर बुलंद हो। खुदा इस कलाम की बरकत के लिए जो तूने बख्शी ए खुदा, तेरे कलाम की गैरत जैसे एलिया को खा गई ए खुदा, हर एक शख्स को खा जाए खुदा। जिंदगियों का पीछा न छोड़े खुदा, किसी चीज के तालिब ना हो, ना सोने के, ना चांदी के, ना इस दुनिया की ख्वाहिशों के। हाँ खुदावंद तेरी मिन्नत करते हैं, बस ख्वाहिश तेरी रहे जिंदगी के अंदर है खुदा। तेरी मिन्नत करते हैं, अपने लोगों में जलाल पा, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं।
खुदा तेरे कलाम के लिए तू बर वक्त कलाम करता है। हम जानते हैं ये इस दौर इस जमाने के लोगों के लिए कलाम है खुदा, एक एक शख्स के लिए जो इस जमीन पर मौजूद है ए खुदा, क्योंकि जलाल तेरा है, हशमत तेरी है, तू हशमत जलाल रौब वाला खुदा है। खुदा तेरी मिन्नत करते हैं इस जमाने के लोगों को बदल दे, ए बाप इस जमाने के लोगों को बदल दे। हम तेरे हजूर में झुकते हैं और तेरे लोगों के लिए जो आज तेरे हजूर में मौजूद इस कलाम को सुनते और तेरे हजूर में अहद करते हैं, ऐ खुदा इस अहद में कायम रहने का फजल बख्श दे, उस अहद के सबब से जो मसीह की मार्फत तूने किया जो कभी ना बदलेगा। खुदा तेरी मिन्नत करते हैं तेरे लोग तेरे साथ इस अहद में चले, पाकीज़गी में चले ऐ खुदा, ताकि तुझे जलाल दें और वो कुछ देखें जो खुदावन न आंखों ने देखा न कानों ने सुना न आदमी के दिल में वो बातें आई। खुदा तेरी मिन्नत करते हैं एक एक जिंदगी के ऊपर तेरा कंट्रोल रहे, इब्लीस इस कलाम को चुराने ना पाए खुदा, तेरी कुदरत तेरा खौफ तेरी दहशत उसको हिरासत कर दिया खुदा। खुदा इस बीज को 100 का 100 गुना फैलाते हुए देखना चाहते हैं। नापाक रूहों को बदी की कुवतों को यीशु के नाम से बेड़ियों से जंजीरों से जकड़ देते हैं। ऐ खुदा तेरा कलाम जिंदगियों को होल्ड करे खुदा, जिंदगियों को गाइड करे, जिंदगियों को ड्राइव करे खुदा। आमीन, तेरी मिन्नत करते हैं, तेरा शुक्र खुदा, तेरी मिन्नत करते हैं खुदा, और खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। हम जानते हैं यहाँ पर मौजूद एक एक शख्स तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल होने वाला है, ऐ खुदा गवाही देने वाला है, हाँ खुदा उठ खड़ा होने वाला है, रूहुल कुद्स से मामूर होने वाला है, क्योंकि खुदा तू हर एक शख्स को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करने वाला है। हालेलुया। ऐ बाप हम इस बात पर ईमान रखते हैं, खा बच्चे हो खा बूढ़े हो खा जवान हो खा नौजवान हो, तू हर एक को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना खूब जानता है। तू तो पत्थरों से अब्राहम के लिए औलाद पैदा कर सकता था, यीशु तूने कहा अगर ये खामोश रहे तो पत्थर चिढ़ा उठेंगे। हाँ खुदा यहाँ पर कोई भी खामोश ना रहेगा तेरे जलाल की गवाही के लिए, रूहों को जीतने के लिए, मसीह को जो जी उठा है उसको बयान करने के लिए। खुदा हम ईमान ला चुके हैं, हम ईमान ला चुके हैं इस बात पर, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस बरकत के लिए जो आज हमारे लिए है, तूने बख्श दी, हमने कबूल कर लिया इसको, हम ईमान ला चुके इस पर। है बाप तंग दस्ती चली जाए, कर्ज चला जाए यीशु के नाम से, खुशहाली आए, हाँ बेरोजगारी चली जाए यीशु के नाम से। थैंक यू जीसस। खुदावन तेरी बरकत तेरे लोगों पर है, हम ईमान रखते हैं, हम बड़ी बड़ी और उससे भी बड़ी गवाहियां देखने और सुनने वाले हैं। आमीन। यस, तेरा शुक्र करते तेरा शुक्र। खुदा तेरे लोग चर्चा करेंगे वॉचमैन नी की तरह। खुदा उसने कहा मेरा दिल करता था कि मैं शंघाई की गलियों के अंदर चीखों पुकार के साथ बताऊं कि मसीह मुझ में जिंदा है। अब आप तेरी शुक्रगुजारी करते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से। आमीन।